बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वडेरा कासिम का बेटा आचिर उन दिनों तालीम से फारिग हुआ था। तालीम मुकम्मल हो जाने पर उसने ज़मीनों के मामलात देखने शुरू कर दिए। वो रोज़ाना खेतों की देखभाल के लिए ज़मीन पर पहुंच जाता। उन्हीं दिनों गंदम की कटाई हो रही थी। हारियों के घर से उनकी खवातीन भी कटाई में हिस्सा ले रही थी। आचिर वक्फे वक्फे से ज़मीन पर बनाई गई औताक में से बाहर निकलकर एक नज़र हारियों पर डालता और फिर वापस औताक में चला जाता। आज आम दिन की निस्बत आचिर अब जब औताक से बाहर आता तो वो खासी देर तक बाहर खड़ा हो रहा था। उसकी निगाह हारियों से ज़्यादा खवातीन पर थी। उन खवातीन में हसीना भी थी जिसके हुस्न पर आचिर मर मिटा था। वो हारी खुर्शीद की बेटी थी। हारी खुर्शीद उन दिनों बीमार रहने लगा था। उससे अब काम नहीं होता था। उसकी बीवी बानो खुर्शीद की तीमारदारी में लगी रहती थी। खाने पीने और रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करने को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो माली तौर पर इतने मजबूत नहीं थे कि कई माह तक घर बैठकर खा पी सके और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सके। इसलिए खुर्शीद ने अपनी बेटी हसीना को वडेरा कासिम के घर काम वगैरह करने भेज दिया था। आचिर हसीना को देखकर बेचैन हो गया था। उसने इतनी खूबसूरत लड़की गांव में पहले नहीं देखी थी। वो उसकी कुर्बत चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश घर में नहीं हो सकती थी। इसलिए आचिर ने अपने वालिद वडेरे से कहकर उसे खेतों में काम पर लगवा दिया था। आचिर औताक के बाहर खड़ा काम करती हसीना पर निगाह जमाए हुए था। उसकी नजरें हसीना पर से हटने को तैयार नहीं थी। मुंशी रहीम डिन्नो जो किसी काम से गया हुआ था, जब वो लौटा तो उसने आचिर को इस कदर हसीना की तरफ मुतवज्जे पाकर नजदीक आया और बोला, साईं इतना ज्यादा बाहर ना खड़े हों, आप थक जाएंगे। क्या करूं यार, उस लड़की ने मेरा चैन छीन लिया है। जब तक उसकी कुर्बत ना मिलेगी मुझे करार नहीं आएगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। तुम उसे बेडरूम की जीनत बना दो। साईं अभी थोड़ा सा सब्र करें, इतनी जल्दी हाथ रखने वो भितक जाएगी। ये बातें मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, आचिर ने हंसते हुए कहा। बेफिक्र रहें साईं, आपका काम हो जाएगा। बस 2-4 दिन और सब्र करें, मुंशी रहीम ने कहा। ठीक है, मैं 2-4 दिन और सब्र कर लूंगा। आचिर ने कुछ रकम मुंशी के हाथ पर रख दी। साईं इसकी क्या जरूरत थी, हम आपके खादिम हैं, मुंशी ने कहा। इसे राम करने को तुम्हें कुछ रकम की जरूरत पेश आएगी, इसलिए तुम्हें रकम दे रहा हूं। आचिर अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला। उसकी नजर अभी तक हसीना पर ही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। तुम्हारे वालिद की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर है, मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो काम पर आए, हसीना ने बताया। तुम्हारे वालिद साहिब हमारे बहुत पुराने हारी हैं। उनके साथ काम करने वाले काम छोड़ गए, मगर हारी खुर्शीद ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, आचिर ने कहा। अब्बा को जो यहाँ इज्जत मिली है वो पता नहीं कहीं और मिले या ना मिले। तुम्हारे वालिद हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, बीमार पड़ने पर उन्होंने हमारी खिदमत करने को तुम्हें भेज दिया। इस बात से अंदाजा लगा लो कि उन्हें हमसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आचिर ने खेतों में इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर औताक में आकर लेट गया। आचिर के जहन पर हसीना सवार हो चुकी थी। उठते बैठते उसकी आंखों के सामने हसीना का हसीन चेहरा बार बार आता था। एक हफ्ता गुजर गया, आचिर को हसीना की कुर्बत नसीब ना हो सकी। रहीम पर आचिर की नवाजिशें बढ़ती जा रही थी। रहीम भी रकम आने पर बहुत खुश था। आचिर ने जब देखा कि रहीम कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो वो उस पर बरस पड़ा। तुम जैसा तजुर्बेकार आदमी भी अब बेकार हो गया है। ऐसे लगता है कि मुझे तुम्हारी जगह कोई और आदमी रखना पड़ेगा।
کیوں سائی، مجھ سے ایسا کیا ہو گیا؟ میں آپ کا تابعدار ہوں، جو حکم دو گے وہی کروں گا۔ میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، آچر نے دور کھیتوں میں کام کرتی حسینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عبدالرحیم کی بے اختیار نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ آچر کا اشارہ کس کام کی طرف ہے۔ اس قسم کے کام وہ بہت آسانی سے کر دیتا تھا، اس لیے وہ آچر کے زیادہ نزدیک تھا۔ سائیں، جب نیا جانور گھر میں آتا ہے وہ ذرا سا ہاتھ لگنے پر بدک جاتا ہے۔ حسینہ کی مثال بھی نئے جانور کی طرح ہے۔ اس نے کبھی کہیں کام نہیں کیا، پہلی بار گھر سے باہر نکلنے لگی ہے۔ تھوڑا اسے پرانا ہونے دو، پھر دیکھنا کہ کیسے وہ اشاروں پر کھینچی چلی آتی ہے۔ عبدالرحیم نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم سے بات نہیں بن رہی تو میں خود کوشش کروں، آچر نے کہا۔ سائیں، ایسا کام نہ کرنا، بڑے سائی کو خبر ہونے پر ہماری خیر نہیں ہوگی، عبدالرحیم نے کہا۔ کیا بڑے سائی نے جوانی میں عیش نہیں کیا؟ آچر غصے سے بولا۔ بڑے سائی اب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ نیک انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ ان کی عمر تک پہنچنے پر میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ سائیں، اب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے سنائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے نوکری سے ہی نکال دیں۔ عبدالرحیم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تمہاری نوکری سے نکالے جانے پر مجھے ہی فائدہ ہوگا، آچر نے ہنستے ہوئے کہا۔ سائیں، بے شک آپ میرا مذاق اڑا لیں، مگر ایسا ویسا کوئی کام نہ کرنا جس سے سائیں ناراض ہو جائیں۔ پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کام کرو، ورنہ سائیں بس تھوڑی سی مہلت دے دو۔ عبدالرحیم آچر کے پاؤں میں پڑ گیا۔ وڈیرا قاسم بہت متقی و پرہیزگار بھی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جوانی میں بہت عیاش قسم کا وڈیرا تھا، بس ایک حادثہ تھا جو اسے نیک بنا گیا تھا۔ ایک رات وہ اور اس کے ساتھی اتاق میں بیٹھے تھے کہ راجو ایک خوبصورت دوشیزہ کو پکڑ کر لے آیا۔ وہ لڑکی کافی خوف زدہ تھی۔ یہ کس کو لے کر آئے ہو راجو؟ وڈیرے نے پوچھا۔ سائی، کھیتوں میں پانی دیکھنے گیا تھا، کھیتوں میں پانی چھوڑ کر میں جب آ رہا تھا یہ لڑکی مل گئی اور میں زبردستی پکڑ کر اسے یہاں لے آیا ہوں۔ راجو، یہ تم نے غلط کر دیا۔ تمہیں پتا ہے میرا اصول ہے کہ کسی بھی دوشیزہ کے معاملے پر میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ پھر تم کیوں اسے لے کر آئے ہو؟ سائی، یہ مجھے بڑی اچھی لگی اور میں اسے زبردستی پکڑ کر لے آیا۔ سائی کا بچہ کچھا میں بھی چکھ لوں گا، کیوں یہی سوچ کر اسے لائے ہونا، وڈیرے قاسم نے کہا۔ راجو کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ سائی کی بات سن کر بجھ سا گیا۔ سائی نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ راجو، تجھے پتا بھی ہے کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر یہ اپنی ہائے سے آتی تو خیر تھی۔ سائیں، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، راجو نے اعتراف کیا۔ کیوں لڑکی، کیا تو ہمیں اپنی خوشی سے خوش کرنے کو تیار ہے؟ وڈیرے قاسم نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ نہیں، وہ لڑکی غصے سے بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ لڑکی کا لہجہ اگرچہ وڈیرے کی نظر میں بڑا ہی گستاخانہ تھا۔ وڈیرے سے کسی نے بھی اس لہجے میں آج تک بات نہیں کی تھی۔ جو بھی بات کرتا تھا وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ بات وڈیرا بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا تھا، اس لیے لڑکی کے گستاخانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، راجو، لڑکی کو جہاں سے لایا ہے وہیں چھوڑ کے آ۔ جی سائی، راجو نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وڈیرے کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کا دل دوشیزہ پر آ گیا تھا۔ وہ اسے وڈیرے کے سامنے پیش کر کے اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا، مگر وڈیرے نے اپنا اصول بتا کر اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ راجو لڑکی کو لے کر اتاق سے باہر نکل گیا۔ وڈیرے نے اس کے ساتھ بخشل کو بھی ساتھ کر دیا۔ وڈیرے نے راجو کی آنکھوں میں کچھ پڑھ لیا تھا، اس لیے بخشل کو ساتھ روانہ کیا تھا۔ وڈیرا قاسم بہرا چہرہ شناس انسان تھا۔ وہ وقت سے پہلے لوگوں کی شکل دیکھ کر اندازہ کر لیتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے اور اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابھی انہیں 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک بخشل گھبرایا ہوا
اتاق میں داخل ہوا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، وہ سخت گھبرا رہا تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وڈیرا بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بخشل، خیریت تو ہے نا؟ سائی غضب ہو گیا ہے، بخشل بولا۔ کیا ہوا کچھ پتا بھی تو چلے۔ سائی وہ لڑکی انسان نہیں تھی۔ انسان نہیں تھی تو پھر کون تھی وہ لڑکی؟ وڈیرے نے اسے حیرت سے گھورا۔ سائی وہ ایک ناگن تھی انسان کے روپ میں۔ یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو؟ سائی میں اس لڑکی اور راجو کے ساتھ جہاں سے چلا گیا تھا، لڑکی جہاں جانا چاہتی تھی راجو سے وہاں لے جانے کی بجائے دوسرے راستے سے لے جانے لگا۔ لڑکی نے احتجاج کیا مگر وہ نہ مانا اور زبردستی دوسری طرف لے جانے لگا۔ میں نے راجو کو سمجھایا مگر وہ مجھ پہ غصہ ہوا۔ زیادہ بکواس نہ کر، سائی کا حکم ہے کہ اسے عزت کے ساتھ جہاں چاہے چھوڑ آؤ، تم سائی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ زیادہ باتیں نہ بنا، اتنی اچھی چیز ہاتھ آئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میرا شکار ہے۔ میں سائی کے پاس اس لیے گیا تھا کہ ہمارے سائی ہیں۔ اگر سائی کا پیٹ بڑا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پیٹ بھی بھرا ہے، اور تجھے میرے ساتھ چلنے کو کہا ہے اس لیے ساتھ چل۔ زیادہ بکواس نہ کر اور میرے کسی بھی معاملے میں تجھے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائی کا جو اصول تھا اس پر سائی نے عمل کیا۔ میرا اصول یہ ہے کہ آئے شکار کو ہاتھ سے جانے نہ دو، بس میں اس پر عمل کر کے رہوں گا۔ بخشل تو خاموش رہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا بہادر مرد ہے، یہ آج فیصلہ ہو جائے گا، لڑکی نے کہا۔ راجو نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور زور سے ہنسا۔ ہاں، آج میں ثابت کر دوں گا کہ میں کتنا بہادر مرد ہوں، راجو نے کہا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر ایک خالی میدان آ جانے پر راجو رک گیا۔ اس کی نیت سے اندازہ تھا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں آئی تھی کسی اور ارادے سے، لیکن میرا شکار آج تو بنے گا، لڑکی نے کہا۔ کس ارادے سے آئی تھی؟ راجو چونکا۔ میں تیرے وڈیرے کو قتل کرنے آئی تھی مگر اس کے ایک اصول نے اسے بچا لیا کہ وہ زبردستی کا قائل نہیں ہے، مگر تم زبردستی کے قائل ہو اس لیے تمہیں ضرور سزا ملے گی، لڑکی نے کہا۔ تم اور مجھے سزا دو گی؟ راجو زور سے ہنسا۔ راجو اسے چھوڑ دے، میں نے ایک بار پھر سمجھایا، تو اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتا؟ یہ کہتے ہوئے راجو نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ لڑکی تمہارا ایک مرد سے پالا پڑا ہے، میں تمہاری گیدڑ بھگیوں میں نہیں آنے والا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی راجو نے لڑکی پر دست درازی کی تو لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک ناگن نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس نے راجو کو ڈس لیا۔ راجو کے ڈستے ہی راجو زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ ناگن تیزی سے آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا مگر ناگن کا ڈسا لمحہ بھر بھی زندہ نہ رہ سکا۔ راجو کے مرنے پر میں ایسا خوفزدہ ہوا کہ یہاں بھاگ آیا۔ اس واقعے پر سبھی حیران رہ گئے۔ راجو کی لاش کو میدان سے لا کر دوسرے دن اس کی تدفین کر دی گئی۔ وڈیرے پر راجو کی موت کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ ناگن کا یہ انکشاف کہ وہ وڈیرے کو ڈسنے آئی تھی، اس بات نے وڈیرے کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ صرف اپنے اصول کی بنا پر زندہ بچ گیا، ورنہ اس رات وڈیرے کی موت یقینی تھی۔ اس رات سے وڈیرے نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا اور وہ بالکل بدلتا چلا گیا۔ آچر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب وہ کھیتوں پر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ حسینہ اتاق میں بیٹھی ہے۔ اتاق 2 منزل پر مشتمل تھا۔ نیچے باتھ روم بنا تھا، اس لیے کام کرنے والی خواتین اور حاری حاجت کے لیے اس میں چلے جاتے تھے۔ حسینہ کو اتاق میں جاتا دیکھ کر خوشی سے آچر کی باتیں کھل اٹھی۔ وہ لپک کر وہاں پہنچا۔ عبدالرحیم بھی اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اتاق پر اب آچر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ خواتین اور حاری اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے اس شاندار موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ کر اتاق کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم خالی تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے وہاں نہ پا کر وہ سمجھ گیا کہ حسینہ اوپر گئی ہے۔ وہ اوپر کمرے میں کیوں گئی ہے؟ یہ اس کے اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ آچر اس بھرپور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے آچر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا آیا۔
اس کا خوشی کے مارے ایک ایک انگ پھول رہا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس حسینہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ پریشان ہو گیا، وہ نیچے بھی نہیں تھی، اوپر کمرے میں بھی نہیں تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ ضرور وہ چھت پر گئی ہوگی، مگر چھت پر وہ اس وقت کیا کرنے گئی ہے؟ یہ بھی سوچنے کا وقت نہیں، اس لیے آچر نے کچھ دیر حسینہ کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آئی تو وہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھت پہ پہنچ گیا۔ خالی چھت دیکھ کر اسے زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حسینہ کہاں چلی گئی۔ وہ چھت پر ٹہلتا ہوا آگے بڑھا اور نیچے کی طرف دیکھا۔ حسینہ اتاق میں سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس بات نے آچر کو اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اتاق میں داخل ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے ڈیرے میں داخل ہونے پر وہ دکھائی نہ دی تھی۔ اب اس کے چھت پر آ جانے سے حسینہ اتاق سے نکل کر جاتی ہوئی دکھائی دے گئی تھی۔ ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ جب حسینہ اتاق کے اندر تھی پھر وہ اسے کیوں دکھائی نہ دی؟ وہ مایوس ہو کر نیچے اتر آیا، چارپائی پر لیٹ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں حسینہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ حسینہ نیچے اور اوپر کے کمرے میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ ضرور نظر آتی۔ انہی سوچوں میں چارپائی پر لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اتاق میں آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا اسے حسینہ نظر آئی۔ اتاق میں حسینہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی باتیں کھل اٹھی تھی۔ حسینہ کے سر پر ایک گٹھری تھی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ صحیح پتہ نہیں کیا ہے، اس میں ماسی کریمن نے مجھے دی ہے اور کہا ہے کہ اسے اوپر والے کمرے میں رکھ کے آؤ، حسینہ نے بتایا۔ ہاں، اس گٹھری کو اوپر رکھ کر آؤ، آچر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حسینہ جیسے ہی اوپر گئی، آچر نے جلدی سے اتاق کا دروازہ بند کیا۔ اس کے خوشی کے مارے اس کا انگ انگ پھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج حسینہ اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گی۔ وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر وہ دھک سے رہ گیا۔ حسینہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے پھن کا رخ اس کی جانب تھا۔ آخر آچر ناگ کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے سے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، حسینہ کہاں گئی اور اس کی جگہ یہ کالا ناگ کہاں سے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کالا ناگ اس پر حملہ کرے وہ تیزی کے ساتھ پلٹا اور نیچے آ گیا۔ نیچے آنے پر آچر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ حسینہ اتاق کا دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ حسینہ کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اصرار ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کمرے میں حسینہ کو جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ اوپر کی بجائے نیچے تھی۔ حسینہ کی بے اختیار اس پہ نظر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو مسکرائی اور پھر باہر نکل گئی۔ شام گئی۔ جب عبدالرحیم اتاق پر آیا، اس نے آچر کو سوچوں میں گم پایا۔ صحیح حیرت ہو تو ہے نا؟ ہاں، حیرت ہی ہے۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، آچر نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ کیا حسینہ واقعی خاری خورشید کی بیٹی ہے؟ آچر نے پوچھا۔ عبدالرحیم اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا میں نے کوئی مشکل سوال کر ڈالا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا۔ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ حسینہ خورشید کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اسے کھیتوں سے ملی تھی۔ اس نے اپنے طور پر اس کے والدین کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کے والدین کا کوئی سراغ نہ ملنے پر اس نے حسینہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سے وہ اس کے پاس ہے، عبدالرحیم نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شک درست نکلا، آچر نے کہا۔ صحیح کیسا شک؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ یہی کہ حسینہ خاری خورشید کی بیٹی نہیں ہے۔ صحیح، حسینہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کا اتنا خیال رکھتی ہے جتنا اس کی سگی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ کیا وہ اپنے منہ بولے ماں باپ کی ہی خدمت کرتی رہے گی؟ میرا کب خیال کرے گی؟ آچر نے کہا۔ اس بات پر عبدالرحیم زیر لب مسکرایا۔ سائیں کو بہت جلدی ہے۔ کیا کروں؟ یہ ظالم چیز ہی ایسی ہے، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ سائیں میں کچھ کرتا ہوں، عبدالرحیم نے کہا، لیکن جلدی کرو، آچر نے بے صبری سے کہا۔ عبدالرحیم کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ ایسی کیفیت جب بھی اس پر سوار ہوتی وہ مسئلے کا حل نکال لیتا تھا۔
عبدالرحیم کو سوچ میں غرق دیکھ کر آچر سمجھ گیا کہ اس کا کام ہونے والا ہے۔ سعی میں حسینہ کو کسی کام سے اتاق میں بھیجوں گا، وہ جیسے ہی اتاق میں داخل ہو دروازہ بند کر لینا، پھر جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ عبدالرحیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ کی نا تم نے مردوں والی بات۔ آچر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا کرے سائی، مجھ سے آپ کی حسینہ کے لیے بےتابی دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں یہ اقدام کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ بڑے سائی میری بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر حسینہ نے شکایت کی بھی تو میں کہہ دوں گا وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں خود اتاق میں موجود تھا، یہ سائی کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ عبدالرحیم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ آچر اس کی بات سن کر خوش ہو گیا، اس نے کچھ رقم عبدالرحیم کی جیب میں زبردستی ٹھونس دی۔ سائی اس کی کیا ضرورت ہے، رکھ لو، یہ میری طرف سے خرچی ہے۔ آچر نے کہا، سائی ہم آپ کے غلام ہیں، خرچی نہ بھی ملے پھر بھی خدمت کرتے رہیں گے۔ عبدالرحیم نے کہا۔ دوسرے دن عبدالرحیم کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے آچر کو ہوشیار کر گیا تھا۔ آچر دل میں کافی خوش تھا۔ عبدالرحیم میں یہ خاص بات تھی کہ وہ جو وعدہ کرتا پھر اسے نبھاتا بھی تھا۔ آچر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، وہ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی خوش ہو گیا تھا۔ اب اسے حسینہ کا انتظار تھا۔ دروازے سے حسینہ کو اندر آتا دیکھ کر آچر کی خوشی کے مارے باتیں کھل گئی تھی۔ عبدالرحیم نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ تیزی سے چارپائی پر سے اٹھا اور لپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ آج تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکے گی حسینہ، تو نے مجھے کافی تڑپایا ہے، آچر نے خود کلامی کی۔ آچر حسینہ پر جھپنے کو پلٹا تو وہاں حسینہ کو نہ پا کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اتاق میں داخل ہوتا دیکھا تھا۔ اس کی نظریں کیسے دھوکہ کھا سکتی تھی؟ اتاق کے اندر سے اتنی جلدی حسینہ کس طرح غائب ہو سکتی تھی؟ شام کی پھنکار پر آچر چونکا، سیڑھیوں پر وہیں کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ شام کو دیکھ کر آچر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا اور بدحاس ہو کر اتاق سے باہر نکل گیا۔ عبدالرحیم جو کھیتوں میں کھڑا تھا، اس نے جو آچر کو بدحاس کی حالت میں اتاق سے باہر آتا دیکھا، وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ سائی، کیا ہوا ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اندر کالا ناگ ہے، آچر نے بتایا۔ کیا کالا ناگ؟ عبدالرحیم نے حیرت سے آچر کو دیکھا۔ ہاں، وہ کالا ناگ ہی ہے، کہیں وہ حسینہ کو ڈس نہ لے، آؤ اندر چل کر اس کالے ناگ کو مارتے ہیں۔ اندر حسینہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر حسینہ نہیں ہے؟ میں نے خود حسینہ کو اتاق میں جاتا دیکھا ہے، عبدالرحیم نے کہا۔ میں نے بھی اسے اتاق میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب نہیں ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ عبدالرحیم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر آچر بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اتاق میں کالا ناگ غائب تھا، وہاں حسینہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ حسینہ اتاق میں نہیں ہے، آچر نے اپنی بات پر زور دیا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں حسینہ نہیں ہے، اگر وہ اتاق میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ عبدالرحیم سوچ میں پڑ گیا۔ تم نے اسے اوپر جا کر دیکھا، کہیں وہ اوپر نہ چلی گئی ہو؟ عبدالرحیم نے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیڑھیوں پر کالا ناگ بیٹھا تھا، وہ کیسے اوپر جاتی؟ آچر نے کہا۔ وہ کالا ناگ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بھید ہے، عبدالرحیم نے کہا۔ ابھی وہ دونوں کسی نتیجے پر پہنچے نہیں تھے کہ حسینہ باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، چچا میں نے وہ پوٹلی وہاں رکھ دی ہے اور اب میں کھیتوں میں جا رہی ہوں، کام بہت ہے، اسے آج ہی نپٹانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، حسینہ تیزی سے اتاق سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ سائی، میں نے آپ کو ایک موقع دیا، آپ نے اسے گوا دیا۔ دیکھ لو، وہ اتاق میں ہی تھی۔ اب میں دوبارہ حسینہ کو نہیں بھیج سکتا، ورنہ ہاری اور خواتین کو شک ہو جائے گا، حسینہ کے شور مچانے پر وہ اس کے حق میں ہی گواہی دیں گے۔ ہاں، حسینہ اتاق میں ہی تھی، مگر وہ منحوس کالا ناگ ایسا آیا کہ میں بھاس باختہ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آچر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، اتاق میں کالا ناگ نہیں تھا، ورنہ آپ سے پہلے حسینہ اتاق سے نکل کر باہر اٹھتی۔ عبدالرحیم نے کہا،
وہ کچھ دیر آچر کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ آچر اس کی جانب پر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی نظریں کیسے دھوکا کھا گئی۔ اتاق میں اگر کالا ناگ تھا تو اسے ابھی بھی ہونا چاہیے تھا۔ اچانک ناگ کی پھنکار پھر سے سنائی دی۔ اس نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو کالا ناگ چارپائی کے نیچے موجود تھا۔ سام چارپائی کے نیچے دیکھ کر آچر پر خوف کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اس وقت چارپائی سے اتر کر بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ دم سادے لیٹا رہا۔ کالا ناگ چارپائی سے نکل کر اب آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اتاق سے باہر نکل گیا۔ کالے ناگ کے باہر جانے پر آچر سوچ میں پڑ گیا۔ حسینہ اور کالے ناگ میں ضرور کچھ بات تھی۔ حسینہ کالے ناگ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ عین اس وقت موجود ہوتا جب وہ حسینہ پر قابو کر لینا چاہتا تھا۔ اس کالے ناگ کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب اپنے پلان میں تبدیلی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ آج صبح کے وقت اتاق میں آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس سے پہلے ہی حسینہ اتاق میں موجود تھی۔ حسینہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے حسینہ کو اپنی باہوں میں زبردستی لینے کی کوشش کی۔ وہ اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی اور چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ پھر آگے بڑھا۔ اس نے پیچھے سے حسینہ کی چوٹی پکڑی۔ حسینہ غصے سے پلٹی۔ آچر کو اس کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی ہوس آج ہر صورت میں پوری کر لینا چاہتا تھا۔ حسینہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ آچر کے منہ پہ مارا۔ اس ایک تھپڑ کے پڑنے پر آچر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کچھ دیر تک آچر کو اپنے گرد تارے گھومتے نظر آتے رہے۔ ہوش پر اس نے حسینہ کو غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی مجھ پر نگاہ بری ڈالنے کی؟ میں تمہیں ایک عام لڑکی سمجھتا ہوں۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں خورشید ہاری کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انتہائی خوددار انسان ہیں۔ وہ میری مدد کو قبول نہ کرتے، اس لیے مجھے گمشدہ لڑکی کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں گھر میں ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ پھر وہ بیمار ہوئے تو میں کام کرنے تمہارے گھر چلی آئی۔ تمہاری مجھ پر بری نگاہ تھی۔ میں سب کچھ سمجھتے ہوئے تمہیں دھوکہ دیتی تھی۔ میں کالے ناگ کا روپ دھار لیتی تھی کہ کسی طرح تم باز آ جاؤ۔ جب تم باز نہیں آئے تو مجبوراً مجھے آج تمہیں سبق سکھانے کا خیال آیا۔ تم اسی وقت مرغا بن جاؤ۔ تم آج اپنی جان سے جاؤ گے، وہ بولی۔ آچر جس کا دماغ پہلے ہی سائنسیں کر رہا تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مرغا بن گیا۔ بولو، اب تم کام کرنے والی لڑکیوں کو بہن سمجھو گے؟ ہاں، میں بہن سمجھوں گا، آچر نے کہا۔ بولو، کبھی بھی کسی مجبور لڑکی کو اپنی جنسی خواہش کے لیے تنگ نہیں کرو گے؟ آچر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کسی بھی مجبور لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ بولی، کبھی بھی میرا راز فاش نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا، وہ بولا۔ جس دن بھی تم نے میرا راز فاش کیا وہ دن دنیا میں تمہارا آخری ہوگا۔ میری بہن، بے فکر رہو، میری زبان سے یہ راز کبھی بھی فاش نہیں ہوگا۔ آچر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں بوڑھے خورشید اور اس کی بیوی کی اس وقت تک خدمت کرتی رہوں گی جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ ان کا انتقال ہو جانے پر میں اس گاؤں سے چلی جاؤں گی اور کسی کو نظر نہ آؤں گی۔ اور ہاں، جب بھی تم نے کسی مجبور اور بے بس لڑکی کو تنگ کیا یا ہوس کا نشانہ بنایا تو میں گاؤں لوٹ کر تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ حسینہ بہن، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ کبھی بھول کر تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم سیدھے ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسینہ باہر نکل گئی۔ آچر نے اس کے باہر نکل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس کے دماغ میں جو حسینہ کی قربت حاصل کرنے کا نشہ تھا وہ اب ہرن ہو چکا تھا۔